नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपके मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी शामिल है आपके साथ आपके प्रोग्राम में, और रहनुमाई का सिलसिला इंशाअल्लाह मौलाना साहब के ज़रिए कुछ ही देर में उसका आगाज़ हम करेंगे इस उन्वान के साथ कि रिज़्क़ के 16 दरवाज़े। नाज़रीन, रिज़्क़ यानी इंसान का जो इंसान का नविश्ता तक़दीर है वो लिखा जा चुका है। उसमें दीगर चीज़ों के साथ, उसके उम्र के साथ, उसके अमल के साथ उसका रिज़्क़ भी लिखा गया है। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। रिज़्क़ भी अल्लाह ताला ने तय कर रखा है, कब मिलना है, कितना मिलना है, कहाँ मिलना है, किस ज़रिए से मिलना है, कब तक मिलना है। रिज़्क़ का ज़िम्मा जब अल्लाह के पास है तो अल्लाह ने बंदे को ये सहूलत भी दी है कि वो अल्लाह से चाहे तो अपने रिज़्क़ में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इजाफ़ा करवा सकता है। तो रिज़्क़ के कई दरवाज़े हैं और चाबियाँ हमारे पास हैं। तो ये जो 16 दरवाज़े हैं, इनमें सबसे पहला जो दरवाज़ा है वो नमाज है। कल नमाज के बारे में मौलाना साहब से बहुत तफसील से हमने जाना था कि नमाज की पाबंदी रिज़्क़ में इजाफे का सबब बनती है। दीगर जो इनामात हैं उनके साथ साथ अल्लाह ताला रिज़्क़ में भी बेपनाह इजाफा करता है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि उनके पास मालो दौलत भी है, सुख चैन भी है, लेकिन न तमानियत क़ल्ब है और न उनके वक्त में और ज़िंदगी में खैर बरकत है। तो नमाज दीगर चीज़ों के साथ, दीगर इनामात के साथ साथ रिज़्क़ में इजाफे का सबब भी बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं इस्तग़फ़ार की, और इस्तग़फ़ार के लिए, इसकी फ़जीलत को जानने के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जवामिउल कलिम की जो हदीसें हैं, जवामिउल कलिम का मतलब ये हुआ कि ऐसे कलिमात जो बहुत ही जामे कलिमात हैं और उसको मुहद्दिसीन ने महफूज फरमा रखा है। उन्हीं जवामिउल कलिम में से नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, इरशाद गिरामी क़द्र है, वमा क़ल्ल व कफ़ा खैरुम मिम्मा कसरा व अल्हा, कि वो माल जो कम है, वमा क़ल्ल व कफ़ा, वो माल जो कम है लेकिन काफ़ी और शाफ़ी है, आपके अखराजात को और आपके ज़रूरियात को वो पूरा करने वाला है। वो उस माल से बेहतर है जो माल ज़्यादा हो लेकिन आपके दिल और दिमाग के अंदर वहम और ख़यालात और दुनिया के भर के फ़िस्क़ व फ़ुजूर डालने वाला हो और आपको गुमराह करने वाला हो, आपको राह मुस्तक़ीम से दूर करने वाला हो। वो कम माल इस ज़्यादा माल से ज़्यादा बेहतर है। हम देखते हैं कि हमारे पास माल होता है, रुपए पैसे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं होता है। उस सुकून को लाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि बंदगान खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया करें। कुरान करीम की एक आयत है, फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि तुम लोग अपने अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। अल्लाह तुम्हारे तौबा को कबूल करने वाला है, गुनाहों को बख्शने वाला है, बहुत बड़ा गफ़्फ़ार है वो। और इस्तिग़फ़ार और गुनाहों से तौबा की जो इनामात हैं उसको इस आयत में आगे कोट किया गया है। फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, मूसलाधार बारिश, व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, माल के ज़रिया तो और औलाद के ज़रिया तुम्हारी मदद, व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा, बागात और नहर, खेत खलियान, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला अपने बंदे को वाफिर मिक़दार में अता फ़रमाएंगे जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करेगा और इस्तिग़फ़ार करेगा। तो इस्तिग़फ़ार की एक बहुत बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला की जो रहमत ख़ासा होती है वो बंदे की तरफ मुतवज्जे होती है। उस रहमत ख़ासा के अंदर हुसूल रिज़्क़ और रिज़्क़ की बरकत बहुत अहमियत
के हामिल हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मन लज़िम अल-इस्तिग़फ़ार यजअल अल्लाहु मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व यरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया तो उसके गम और हम भी दूर हो गए, उसके लिए जो रास्ते की तंगियाँ थीं, कठिनाइयाँ थी ज़िंदगी की, वो भी आसान हो गई, और उसको अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं सदक़े की। सदक़े की क्या अहमियत है मौलाना साहब? सदका दरअसल ये आने वाली आफतों को, बलाओं को टाल देता है, और हर अल्लाह के बंदे को सदक़े को लाजिम पकड़ना चाहिए। ये नहीं कि आपको लाजिम किया जा रहा है कि नहीं आपको 500 रुपये देना है, आपको 100 रुपये देना है। कुरान शरीफ में भी इस तरफ इशारा किया गया है, और कुरान शरीफ में बयान किया गया है कि जहाँ आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहे हैं वहाँ मिन तबईज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि कुल रकम में से थोड़ी सी रकम, कुल रकम में से थोड़ी सी रकम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे जो माल है उसके अंदर दोगुना चौगुना उसके अंदर नफ़ा पहुँचा देगा, फ़ायदा पहुँचाएगा। और कुरान शरीफ के अंदर जा बजा इसका वादा भी किया गया है, इसकी फजीलतें भी बयान की गई हैं। और हमने बहुत से लोगों का ये मामूल भी देखा है कि जब भी उनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो अपने तनख्वाह में से, सैलरी में से कुछ मखसूस रकम वो निकाल कर गुरबा और मसाकीन पर वो ख़र्च कर दिया करते हैं। तो यहाँ ये ख़र्च करना, सदक़े नाफिला का अदा करना, ये उनके माल के अंदर खैर और बरकत का सबब और ज़रिया बनता है। ऐसे ही जो गल्ले हैं, अनाज वग़ैरह हैं, उसमें से भी निकाल कर बंदगान खुदा को देना चाहिए। सदक़े नाफिला के तौर पर कुछ न कुछ निकाल देना चाहिए। तो जो आटे हैं, चावल है और दीगर जो चीज़ें हैं हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, अल्लाह ताला उस अनाज के अंदर भी खूब बरकत अता फरमाएगा। तक़वा, खौफ खुदा, इसका क्या मकाम है मौलाना साहब? मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है, खौफ खुदा उसके दिल में रासिख़ हो जाए, पैवस्त हो जाए, अल्लाह ताला उसको ऐसी जगहों से रोज़ी अता फरमा देते हैं कि उसको वहम गुमान भी नहीं होता, तसव्वुर में भी नहीं ला सकता था। और तक़वा नाम है एहतियात वाली ज़िंदगी का, तक़वा नाम है एहतियात वाली ज़िंदगी का, कि मुनकरात से, मुश्तबिहात से इंसान अपने आप को बचाए। अगर उसको मालूम है कि जनाब इस खाने के अंदर कुछ मिलावट है, आमेदिश है, सूद वग़ैरह की, या किसी ऐसे माल की जिस माल से हमें इज्तनाब करना चाहिए, या वो माल और वो खुराक हमारे बदन की ग़िज़ा बनेगा तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी, तो ऐसे ग़िज़ा से, ऐसे माल से और ऐसे खानों से बंदे खुदा को परहेज़ करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। वरना कम से कम अगर उसकी ग़िज़ा वो चीज़ बन जाती है तो वो फिर वो दुआ की कबूलियत से महरूम हो जाएगा। हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम सुना होगा। हज्जाज इब्न यूसुफ ने अपने आप को बचाने के लिए, जो कूफे के अंदर मुस्तजाब दावत लोग रहा करते थे, उन लोगों की उसने दावत किया था, और दावत में उसने ऐसे माल खिलाए जो मुश्तबा माल था। और दावत खिलाने के बाद वो कहता है कि भाई मैं तुम लोगों की बद्दुआ से कम महफूज हो गया, इसलिए कि जो हमने तुम्हें माल खिलाया, खाना खिलाया है, उस खाने के अंदर हराम माल था और मुश्तबा माल था, इसलिए तुम बद्दुआ करोगे, तुम्हारी बद्दुआ कबूल नहीं होगी। तो तक़वा नाम है एहतियात वाली ज़िंदगी का, और उस माल के अंदर जिसमें मिलावट हो उससे बचना चाहिए। हज और उम्रा, हज और उम्रा के ताल्लुक़ से तो बड़ी अहम बात ये फरमाई गई है कि जो आदमी हज और उम्रा की कसरत करता है, अल्लाह ताला उसको उसके गुनाहों को ऐसा पाको साफ़ करता है, ख़त्म करता है। जिस तरीक़े से आपने सुनार को देखा होगा कि सुनार सोने को तपाता है, और तपाता इस मकसद से है कि उसमें जो खरा और खोटा है अलग हो जाए, खालिस सोना अलग हो जाए और जो उसका खोटापन है उसका अलग हो जाए। तो इसी तरीक़े से हज और उम्रा इंसानों की गुनाहों को भी मिटाता है और ख़त्म करता है, और साथ ही साथ तंगदस्ती को ख़त्म करता है, दूर करता है। और अल्लाह ताला उस आते रिज़्क़ का भी वादा कर रखा है। हमने अपने अकाबिर को देखा कि उन्होंने अपना मामूल बना रखा है कि अपने जो उनके वज़ाइफ होते हैं, उन वज़ाइफ में से हर महीने कुछ ना कुछ वो बचा के रखते जाते हैं, और साल भर में एक ऐसी मकदार इकट्ठा कर लेते हैं जिससे वो उम्रे के सफ़र पे जा सके, और हर साल इसका अहतमाम करते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके उसके फ़वाइद और समरात दिखते हैं, नज़र आते हैं, इसलिए उसका अहतमाम करते हैं। आज हमारे बहुत सारे अहबाब हैं, दोस्त हैं, मैं माज़रत के साथ भी कहूँगा, जिनके पास में वाकई पैसे हैं, रुपए पैसे के रेल पेल है उनके पास में, और असबाब भी हैं उनके पास में जाने के,
لیکن اللہ ان کو توفیق نہیں دے رہا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کے دل اور دماغ میں حج عمرے کی سعادت کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی ہے، ادھر ان کا رخ نہیں ہوتا ہے۔ گرمیوں کی چھٹی ہے، سردیوں کی چھٹی ہے، لاکھوں روپے سیر سپاٹے میں وہ لوگ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن حج اور عمرے کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی۔ نفلی عبادات مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرہ ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں، متمول ہیں یا خوش پوش ہیں، خوشحال ہیں۔ اب اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے، تو اللہ نے انہیں بھی محروم نہیں رکھا، نفلی عبادات ان کے لیے بھی ہیں۔ وہ کون کون سی عبادتیں ہیں؟ نفلی عبادات میں وہ بہت ساری عبادات، جیسے صدقات نافلہ ہیں۔ آپ سے کہا جا رہا ہے صدقہ کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 100 روپے ہی دینا ہے، آپ نے 200 روپے ہی دینا، آپ کی جیب جو بھی گنجائش آپ کو دے رہی ہے۔ بہت سارے جگہوں پر اس طرح کے سائل اور فقراء ہوتے ہیں، وہاں جا کر کے آپ چپکے سے اپنی جیب خاص سے کچھ نہ کچھ ان کو دے سکتے ہیں۔ نفلی عبادات میں روزہ بھی ہے، نفلی عبادات میں نماز بھی ہے۔ نمازوں کے ذریعہ، روزے کے ذریعہ، صدقہ خیرات کے ذریعہ، ان امور کے ذریعہ بھی روزی کو اور اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ اور کل ایک ساتھی نے جو سوال کیا تھا، بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ ہم لوگ فرائض کی طرف اور واجبات کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن سنن زوائد جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ ایسے ہی جو نفلی عبادات ہے اس پر ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ حالانکہ اگر ہماری زندگی میں یہ نوافل ہوں گے، یہ سنتیں ہوں گی، تو ان سنتوں اور نوافل کی وجہ سے ہمارا جو فرائض میں اور واجبات میں جو کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو پر فرما کر رفع درجات ہماری فرمائے گا۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک، یہ تو بہت ہی عمدہ چیز ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں برکت ہو، کوئی شخص تم میں سے اگر چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں برکت ہو، اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کو بری موت نہ آئے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کے روزی میں برکت ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے ہم میں سے کہ بھئی ہمارا 10 روپیہ 100 کے برابر ہو جائے، 100 روپیہ 500 کے برابر ہو جائے، یا ہماری جو کم آمدنی ہے وہ پورے مہینے کے لیے کافی و شافی ہو جائے۔ ہر کوئی آدمی چاہتا ہے، لیکن صلہ رحمی کرنا نہیں چاہتا۔ ہر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں موت نہ ہو یا بری موت نہ ہو، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کریں۔ بہنوں سے بگاڑ ہے، بھائیوں سے بگاڑ ہے، یہاں تک کہ ماں باپ سے بگاڑ ہے، چچا پھوپھی تائے لوگوں سے بگاڑ ہے۔ اور بگاڑ ہمارا اور قطع تعلق کسی ایسی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے جو کوئی شاعر اسلام سے متعلق ہو یا دین سے متعلق ہو۔ اس میں صرف اور صرف ہماری اور آپ کی انا کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے ہماری انا کو ٹھیس پہنچا دیا اور ہم نے آپ کو کاٹ دیا تھا، ہمارے شادی میں آپ نہیں آئے، یا کوئی اور بات اس طرح کی دنیاوی باتیں ہو گئیں جس پر ہم نے لبیک نہیں کہا، تو آپ ہم سے ناراض ہو گئے۔ اس ناراضگی کی بنیاد پر پھر آپ ہم سے خفا ہو گئے اور بول چال چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے زندگی میں، اس کے روزی میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے اور ایسے ہی رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ اب کمزوروں کی، غریبوں کی، فقیروں کی، ناداروں کی غمخواری، دلداری، یہ رزق کے دروازے کو کھولنے میں کتنی معاون ثابت ہوتی ہے؟ ہم اگر نبی علیہ السلام کا دور دیکھیں اور آپ کا طور و طریقہ دیکھیں، صحابہ کرام کا طور و طریقہ دیکھیں، تو ان کی زندگی سے جو ہمیں راستہ ملتا ہے، اسوہ ملتا ہے کہ یہ لوگ خود بھوکے رہ جایا کرتے تھے۔ 2 روٹی ہے گھر کے اندر، 1 روٹی ہے گھر کے اندر، کوئی سائل آ گیا، فقیر آ گیا تو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا، صبر کر لیا، پانی پی کر کھجورے کھا کے زندگی گزار لے، لیکن سائل کے سوال کو پہلے پورا کیا اور گھر میں پکی ہوئی روٹی کو مانگنے والے کو، سائل کو دے دیا۔ تو انسانیت سے اوپر اٹھ کر، اپنی ضروریات سے اوپر اٹھ کر کے انسانوں کو یہ سب کام کرنا چاہیے، اور اس سے نہ کہ اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، بلکہ ہمارے زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، اور جب اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ اور میں نے کہا بھی ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ ایک دوسرے کی مودت اور شفقت اور رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جن کو مرفع الحال بنایا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے پیسے دیے ہیں، ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ایسے ناداروں کی، محلے میں جو رہنے والی بیوہ عورتیں ہیں،
ایسے ہی یتیم بچے ہیں، غریب فقراء مساکین ہیں، کم سے کم راشن ان کو بھروا دیا کریں، یا مہینے کے اندر کچھ وظیفہ ان کے لیے جاری کر دیا کریں اور چپکے سے دے دیا کریں تاکہ ان کا دل بھی نہ دکھے اور کم سے کم اس میں ریاکاری کی بو نہ آئے۔ بالکل مولانا صاحب، اللہ پر توکل، ابھی ہم نے توکل کی بات کی، تو اللہ پر جو توکل ہے یہ کیسے انسان کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے اور اس کے لیے غیب سے رزق کی فراہمی کا سبب بنتا ہے؟ دراصل توکل کرنے والا جو شخص ہے اس کی نگاہ بندگانی خدا سے کٹ کر اور ہٹ کر ایک اللہ کی ذات عالی پر ہو جاتی ہے، اور توکل کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو دے رکھا ہے، چاہے جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس سائیکل ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 1000 روپے کیوں نہ ہو، اللہ کے دیے ہوئے پر آپ قانع ہیں اور آپ صابر اور شاکر ہیں اس پر۔ تو جب آپ کی نگاہ بندگان خدا سے کٹ کر ایک ذات واحد پر ہو گئی جو مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خائب و خاسر نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد پہنچائے گا اور اس کی روزی کی فراوانی اور فراہمی اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرما دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین کو لگا دیا ہے، اور وہ موسیٰ جو جا کر آگے جس کا نام صابری ہے، اللہ رب العزت نے اس کی طرف بھی جبریل کو لگا دیا ہے کہ جبریل امین جاتے ہیں اور اپنا انگوٹھا اس صابری کے منہ میں دیتے ہیں اور چوستا ہے تو ان کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے انتظام فرمایا ہے جو اللہ رب العزت کی ذات عالی پر توجہ رکھ لیتے ہیں اور خلق خدائی سے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ شکر ادا کرنا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص اللہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ نے ہمارے ساتھ میں کوئی احسان کیا ہے، سلوک کیا ہے، چاہے گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، یا راستہ بتلانے کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، یا اراتے طریق کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، جس انداز کا بھی آپ کا حسن سلوک ہے اور اچھا برتاؤ ہمارے ساتھ میں ہے، تو کم سے کم یہ انسان کا فریضہ بنتا ہے کہ جزاک اللہ خیر الجزا کہہ دینا چاہیے، اور جو بندہ بندوں کا شکر گزاری کرتا ہے وہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اور شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کو خاص طور سے متوجہ کرنے والی ہے۔ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا اور سلام کرنا، آپ بارہا تاکید کرتے ہیں اس کی۔ یہ نبی علیہ السلام کی بہت پیاری سنت ہے، اور ہم لوگوں نے بھی کل پرسوں ایک پروگرام کیا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح گھر سے نکلتے ہیں رزق حلال کی تلاش میں، ظاہر سی بات ہے بدن ہے یہ تعب اور تکان اس کے اندر آ جاتا ہے، لیکن جب آپ ایک منزل کو پا چکے ہیں اور دوسرے منزل کی طرف آپ گامزن ہیں جہاں آپ کی بیوی آپ کی منتظر ہے اور آپ کے بچے آپ کے منتظر ہیں اور آپ کے والدین آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو وہاں حشاش بشاش اور خوش و خرم ہو کر کے اور چہرے پر بالکل تعب و تکان کو دور کر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے، اور صاف صاف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر داخل ہونا چاہیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہاں دروازے پر کھڑے ہو کر 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا نہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، بلکہ آپ کے پڑوسی بھی اس رزق کی فراوانی سے لبریز ہوں گے، ان کو بھی فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ ماں باپ کی فرما برداری، اس کے بارے میں تو ہم نے ابھی آپ سے رشتہ داروں کی صلہ رحمی میں یہ سن لیا، جو اگلا رزق کا دروازہ ہے وہ ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ تو ہر وقت باوضو رہنا، چونکہ ہمارے کالرز کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اختصار سے اگر جان لیں کہ ہر وقت جو باوضو رہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے؟ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی عمدہ طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ بلال کیا بات ہے، تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس عمل کے ذریعہ تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے ہو، میں تمہارے جوتوں کی آواز محسوس کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بلکہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میں باوضو رہوں، اور اس بات کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو جتنا میسر ہوتا ہے کم سے کم 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ باوضو رہنے سے اور تحیۃ الوضو کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا فرمائے۔ بالکل مولانا صاحب، اور چاشت کی نماز جو ہے وہ رزق کا 14واں دروازہ ہے، آپ نے کل بھی اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ اسی طرح سورہ واقعہ، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رزق کا 15واں دروازہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیٹیوں کو ہدایت کر رکھی تھی، اور حضرت عثمان جب کچھ رقم دینے آئے ان کے
انتقال کے وقت کہ آپ کی بچیاں ہیں ان کو آپ کے بعد پریشانی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے سورہ واقعہ کی تاکید کر رکھی ہے، سورہ واقعہ پڑھتی ہیں اور وہ ان کے رزق کی فراہمی کے لیے کافی ہیں۔ آخری دروازہ انشاءاللہ موقع ملا تو دعا ہے، جس کے بارے میں ہم گفتگو کے دوران اگر کالز کے دوران موقع ملا تو ضرور جانیں گے کہ دعا کس طرح سے رزق کے دروازے کھولتی ہے اور کب کب کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ 2 کالرز ہیں، چھپرا سے جو بہن ہے ان سے ہم یہ کہیں گے تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے جہانہ خاتون ہیں۔ جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مولانا صاحب جی وعلیکم السلام۔ دو سوال ہے۔ جی مطلب 1 مہینے کا روزہ رمضان شریف کا تھوڑا باقی ہے، ہم نہیں رکھ سکتے، 2-4 سال ہو گیا ہے، کیا ہفتہ میں ہم 4-5 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہفتہ میں 4-5 روزہ؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، پہلا سوال بہن ذرا رکیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے اپنا سوال بتائیے، پہلا سوال دوہرا دیجئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف کا روزہ تھوڑا 1 مہینے کا باقی ہے، جی اچھا، کیا ہفتہ میں ہم 4-5 رکھ سکتے ہیں؟ ہفتہ 4-5 روزہ لگاتار؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، فجر کے وقت عشاء کے وقت بہت ٹھنڈا لگتا ہے، تو گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، وہ بہن جو چھپرا سے ہیں اپنا سوال بتائیں۔ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو دوپٹہ کے نیچے سے ہاتھ لگاتے ہیں، یا دوپٹہ کے اوپر سے لگانا صحیح ہے یا دوپٹہ کے نیچے سے لگانا دعا مانگنا صحیح ہے؟ اور ایک سوال ہے میرا، 1 منٹ، یہ جو ڈاکٹر آتے ہیں مولانا صاحب، ان سے میرا سوال پوچھیے گا کہ جو گھی ہوتا ہے 5 سال کا ہو جائے گی تو کیا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے۔ ٹھیک، ابھی جو انہوں نے دعا کے لیے بتایا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جھولی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ساتھ میں جو ہمارا دوپٹہ ہے وہ بھی کچھ جھولی پھیلانے کے انداز میں اوپر ہو جاتا ہے، تو ان کا یہ پوچھنے کا مقصد ہے کہ کیا یہ انداز درست ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ دوپٹے کے اندر سے ہاتھ پھیلا رہی ہوں یا باہر سے پھیلا رہی ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ رب العزت سننے والا ہے، آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ گرم پانی سے وضو، اللہ رب العزت نے کسی انسان کو اس کی طاقت اور حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے۔ سردی لگ رہی ہے آپ کو تو آپ گرم پانی کریں اور اسے وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ بالکل، اور ہمیں کبھی کبھی مولانا صاحب ان نعمتوں کے لیے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، چاہے وہ گرم پانی ہی کیوں نہ ہو، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں لوگوں کو پانی گرم کرنے کی سہولتیں میسر نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے پیارے بندے ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ چیزیں بڑی محبوب ہیں اور ان میں سردی کی جو نماز ہے، جو سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جاتا ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو ہمیں اس وقت گرم پانی سے وضو کرتے وقت اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے، یہ ہمارے عمل میں گہرائی اور خلوص کو بڑھا دیتا ہے۔ اب بہن کا سوال یہ ہے کہ پورے 1 مہینے کے روزے باقی ہیں، سردیوں میں جیسے بہت سے لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، ویسے بھی نہ جانے کیسے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، تو سردیوں میں اس کی قضا اگر رکھنا چاہیں ہر ہفتے 5-6 روزے رکھ سکتی ہیں؟ کوئی حرج نہیں، اس میں ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب اس ہفتے میں آپ 4 رکھیں اور کنٹینیو رکھیں، جیسے آپ کو سہولت ہو اس سہولت کے اعتبار سے آپ اس روزے کی قضا کر لیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ جی، اب آتے ہیں دعا کی طرف۔ دعا کس طرح سے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے، کب کب دعا مانگی جائے، کون سے ایسے مخصوص اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف مائل ہوتی ہے؟ دراصل دعا یہ عبادات کا مغز ہے، جی، عبادات کا مخ ہے یہ، تو اور یہ مستقل ایک عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا مستقل ایک عبادت ہے۔ بندگان خدا کو دعا سے غافل اور لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، اور دعا کی طرف خاص طور توجہ آپ کی ہونی چاہیے، اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں، تو کوشش یہ کر لیں کہ آپ باوضو ہوں، اور باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں اور بڑی الحاح و زاری کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ میں اللہ رب العزت سے اپنی بات رکھیں۔ پہلے اللہ کے حمد و ثنا کریں، اس کی بڑائی، اس کی تعریف کریں، اس کے بعد پھر اپنی ضروریات کو، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں، پھر نبی علیہ السلام پر درود و سلام کی ڈالی بھیجیں، اس کے بعد پھر آپ آمین کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا کریں۔ یہ دعا کے مختصر آداب بیان کیے گئے ہیں، اس طریقے پر اگر دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ بالکل مولانا صاحب، گورکھپور چل رہے ہیں کلثوم صاحبہ کے پاس۔ جی بہن، سوال بتائیے۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی باجی میں یہ جو ابھی مولانا صاحب بتائے ہیں وضو کے بعد جو 2 رکعت پڑھنے کے لیے نماز، ہاں اس کے بارے میں جاننا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے مطلب میرے شوہر بیٹھے ہیں یہ پروگرام دیکھ رہا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. یہ ہم ایک بار اور سوال کیے تھے جب عبداللہ طارق بیٹھے تھے مولانا صاحب، اور بچے بھی کہتے ہیں کہ ابو نماز اس وقت بچے بھی آپ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، میاں بھی دیکھ رہے ہیں. تو باجی مطلب مولانا صاحب سے دعا بھی کرانا ہے کم سے کم نماز کی طرف بھی اپنا قدم بڑھائیں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آج ہم سوئے تھے تو فجر میں زیادہ سے زیادہ یہ کیلا والا کا خواب دیکھے ہیں تو اس کا مطلب تعریف بھی جاننا ہے. کیلا کہا؟ کیلا جی وغیرہ. پہلے تو بہت بہت مبارکباد کہ آپ کے بچے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. یقینی طور پر یہ آپ کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہے. کلثوم صاحبہ تھوڑا سا انتظار. غلام حسین صاحب کشمیر سے ہیں. جی بتائیے بہن، جی بتائیے بھائی سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے پہلے میں سلام بجلاتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا خیرات مانگنے والا مطلب 100 روپے مانگے تو یہاں سے اس کو 50 روپے دے مطلب دینے والا دے گا تو وہ کیسا رہے گا اس میں کیا؟ اچھا جی بہتر. مطلب دیکھیے جس آدمی نے 100 روپے سوال کیے ہیں مانگے ہیں آپ کے، ممکن ہے کہ اس کی 100 روپے کی ضرورت ہو، 100 روپے کی ضرورت ہو اور اس کے پاس میں اس کا بدل نہ ہو. تو اگر آپ کی جیب میں گنجائش ہے، آپ 100 روپے اس کو دے سکتے ہیں تو آپ کو واقعی 100 روپے دے دینا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو مانگنے میں اصرار نہیں کرتے، الحاح نہیں کرتے، اور ظاہر سی بات ہے جو متمول لوگ ہیں ان کے ذمہ ان لوگوں کا ایک حق بھی ہے. تو اگر آپ کی جیب گنجائش کرتی ہے تو آپ اگر 100 روپے دے دیتے ہیں تو اچھی بات ہے. نہیں دے پا رہے ہیں 100 روپے تو آپ معذرت کے ساتھ ہیں کہ بھائی صرف 50 کی گنجائش ہے، میں آپ کو یہ 50 ہی دے رہا ہوں. تو یہ کہہ کر آپ اپنے فریضے سے اور اپنے اس عمل سے سبکدوش ہو سکتے ہیں. بالکل. کلثوم صاحبہ آپ کے تینوں سوال محفوظ ہیں. ایک چھوٹے کلثوم صاحبہ کے بہت اچھے اور پیارے پیارے سوالات ہیں. پہلے تو وہ یہ کہہ رہی ہیں اگر ان کے شوہر ابھی موجود ہے، پروگرام دیکھ رہے ہیں، بچے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، نماز کی پابندی گھر کی خیر و برکت کے لیے، خوشحالی کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، اظہار بندگی کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے مولانا صاحب. اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کے حضور میں اپنا سر جھکاتا ہے نماز کی صورت میں. کہ نماز مومنین کی معراج ہے. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی. اور نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک رابطے کی بہت بڑی کڑی ہے، ایک بہت ہی مضبوط ذریعہ ہے. جب بھی بندے کو اللہ سے گفتگو اور ہم کلام ہونے کا دل چاہے تو نماز کی نیت باندھ لے، نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہونا شروع ہو جائے گا، بات کرنا شروع ہو جائے گا. تو کم سے کم یہ سب سوچ کر کے بندگان خدا کو اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے. اور قیامت میں سب سے پہلے سوال اسی کا ہوگا، نماز کا ہوگا. اگر نماز ٹھیک نکلی تو بقیہ سارے اعمال ٹھیک نکلیں گے. اگر نماز میں گڑبڑی ہو گئی اور یہی مناقشہ شروع ہو گیا تو پھر سارے اعمال میں گڑبڑی نکلے گی. تو یہ سب سوچ کر کے بھی بندوں کو نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی روزی میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں. جب ہمارے زندگی میں اللہ کی بندگی سے غفلت ہوگی اور اللہ ناراض ہوگا تو ہم دنیا والوں کو راضی کر کے کیا کریں گے؟ جس کو ہمیں راضی کرنا چاہیے اس کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے اور دنیا والوں کو ہم راضی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کو ناراض کر کے ہم خوشی کبھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. خوشیاں اگر حاصل کرنا ہے تو پہلے اللہ کو ہم راضی کریں. بندگان خدا کے دل میں اللہ تعالیٰ ضرور رضا اور خوشی ڈال دیں گے. بالکل مولانا صاحب. ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم اللہ کے فرما بردار نہیں تو پھر ہم کیسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری فرما بردار ہو، ہمارے بچے ہمارے مطیع ہوں. حد تو یہ ہے کہ عموماً لوگ کہتے تھے، حضرت چاروں ائمہ میں سے کسی کا قول ہے کہ میں نے اپنے سواری کے جانور تک کو دیکھا ہے جی. کہ وہ میرے نافرمانی کر رہا ہے. تو مولانا صاحب ہم یہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور جب نماز کے لیے پہلی بار کھڑے ہوتے ہیں، جس کو عادت نہیں ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو بہت اس کو سستی اور کاہلی سی محسوس ہوتی ہے. ہاتھ پیر یا دل جلدی راغب نہیں ہوتا نماز کے لیے کھڑے ہونے کے. مگر جب کوئی بھی عمل ہے وہ پہلے عادت بنتا ہے اور پھر وہ عبادت بن جاتا ہے، اللہ سے عشق ہو جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ کلثوم صاحب آپ کے بقیہ 2 سوال بھی لیں گے. پہلے غلام حسین صاحب کا سوال تو عبد الرحمن صاحب آپ سے تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے خالد بھائی ہیں. جی خالد بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بھائی جی میرے کو یہ سوال کرنا ہے، جیسے میں نے 1-2 جگہ دیکھا ہے ہمارے پاس میں کہ کسی کی نظر خراب رہتی ہے، بولے اس کے ساتھ کھانا نہیں،
یہ اپنے کو مطلب اتنا زیادہ بنا رکھا ہے کہ کسی کے ساتھ کھا لو تو وہ اس کی جو بیماریاں ہیں یا مطلب جو نظر ہے وہ اپنے میں آ جاتی ہے اور آدمی مر جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اتنا مطلب ایک ہمارے پاس میں ایک خاتون رہتی ہیں. جی 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 بات جاری رکھیے خالد بھائی. ہاں تو جیسے ہمارے پاس میں خاتون رہتی ہے تو ان کا ایسا بنا رکھا ہے کہ جیسے ان کی نظر اتنی خراب ہے کہ اگر کسی کو دیکھ لیتی ہے تو کوئی مر جاتا ہے. مطلب ڈاکن ایک طرح سے یہاں پہ بولتے ہیں اس کو ڈاکن, بولے اس کو ڈاکن ہے. یہ کسی کے ساتھ اگر کھا بھی لیتی ہے نا تو وہ مر جاتا ہے یا اس کو نظر لگ جاتی ہے, اس طریقے سے نظر لگتی ہے تو مر ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے خالد بھائی, ہے کیا بالکل تھوڑا سا انتظار. اگلے کالر عبد الرحمان بھائی ہیں, آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے کیا سوال ہے. عبد الرحمان صاحب جموں کشمیر سے آپ فون لائن پر ہیں, سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا. زہریلی نظر, حاسد نظر, دائن کہنا کسی کو, کیا یہ درست ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے یہ سب کہنا درست نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہم کو کچھ ضرر و نقصان پہنچ سکتا ہے تو کچھ نہ پڑھ پائیں تو آپ کم سے کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے تو کم سے کم اگر اس طرح کے مسائل ہوں گے بھی کچھ شر اور فساد تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے. لیکن کسی کے بارے میں اس طرح کے کہنا یہ نامناسب بات ہے. جی تحیۃ الوضو, کلثوم صاحبہ کا پہلا سوال, تحیۃ الوضو کیا ہے مولانا صاحب؟ اصل یہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنتوں میں سے, نوافل میں سے ہے. بہت سے لوگوں کا یہ معمول ہے. ایسے ہی تحیۃ المسجد بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں, آپ کے پاس میں وقت ہے تو کم سے کم مسجد میں داخلے کی توفیق کی بنیاد پر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں شکرانے کے طور پر. تو یہ سارے نفلی عبادات ہیں, اس کے بڑے اہم کردار ہیں. جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وضو کرتے تھے وہ 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو کے نام سے پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ بھی رزق کے دروازوں کو کھولنے والے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. خواب میں کوئی پھل دیکھنا, جیسے بہن نے کیلے کا ذکر کیا, تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ پھلوں کو دیکھنا خواب کے اندر یہ مفید ہے, اور انشاءاللہ العزیز رزق حلال اور یہ تمام چیزیں ان کو ملیں گی. بالکل. اب ایک سوال ہے مولانا صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں سماج میں کسی کو بدنام کر دینا, کسی کو برا بنا دینا, حالانکہ اس میں ایسی کوئی صفت ہوتی نہیں ہے, لیکن وہ بیچارہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ کسی کے بارے میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ اس کی نظر زہریلی ہے, تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ نظر بد ہے, نظر لگتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے علاج بھی تو بتایا ہے. پھر ایسے شخص کا بائیک آؤٹ کر دینا, سماجی مقاطعہ کر دینا, اس کو ڈائن کہنا کہ اس کو وہ بالکل الگ تھلگ پڑ جائے, کیا یہ درست ہے؟ یہ سماجی اعتبار سے اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے, اور نہ ایسا کسی پر الزام لگانا درست ہے. اس سے اس طرح پرہیز کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ سوشل بائیکاٹ کرنا اچھی بات نہیں, وہ بھی سماج کا ایک حصہ ہے. ہاں یہ ہے کہ اصلاح کے طور پر کوئی بات اس سے کہی جا سکتی ہے, اصلاح کے طور پر اس سے کوئی بات کہی جا سکتی ہے. اگر آپ اس سے نفرت کریں گے, بیزاری کا اظہار کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کے عمل میں اور تشدد آ جائے اور آپ کو اور لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. تو مل کر کے بات چیت کر کے اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جی علی گڑھ سے ایک بہن ہے, اپنا نام بتائیے بہن. طلعت, میرا نام طلعت ہے. جی طلعت صاحبہ فرمائیے, سوال کیا ہے؟ ابھی جو مولانا بتا رہے تھے کہ رشتہ داروں سے رزقہ توفیق کرنا چاہیے, یہ اگر وہ ہماری اور ان کے بچے بھی بہت پیٹ درد کر رہے, میری لڑکیوں تک کو انہوں نے غلط الفاظ کا ہے, تو میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. جو ان کے خیر کی دعا مانگتی ہوں, یتیم ہے, بیوہ ہے, جو اس کا بھی وہ پورا چاہتی, لیکن وہ پھر بھی مطلب جیسے میرے آپ 2 شادی ہو چکی, ایک ہے, اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے شوہر 1 سال سے بیمار تھے, انہیں بھی صحیح سلامت رکھ رکھا ہے, اور اللہ سے یہی امید ہے اللہ ایمان پہ خاتمہ کرنا. تو میں کیا کروں, میں ان سے ملوں گی تو وہ پھر وہی باتیں ہوں گی, تو میں نہیں چاہتی. وہ کیونکہ ماں کا کہنا مانتے نہیں بچے, باپ ہے نہیں. دیور میرے بہت اچھے تھے, اللہ ان کو جنت فردوس میں اللہ تعالیٰ مقام دے, اور 2 نندے ہیں, انہوں نے مکان کے پیچھے ہمیں بہت, تو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے, اور دیورانی میرا یہ ہے وہ مقابلہ کرتی ہے, میں ان کی لحاظ اب بھی کرتی ہوں.
तो मैं कैसे मिलूं उनसे? ठीक है, जानते हैं कि कैसे मिले। और मेरी एक बेटी है, उसके 2 साल हो गए शादी को, अल्लाह ने उसको कोई खुशी नहीं नवाजी। अल्लाह पे उम्मीद है वो ही देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर, थोड़ा सा इंतजार। पहला सवाल ले रहे हैं। उम्मन होता ये है समाज में, जो हमारे यहाँ एक हसद की बीमारी है, इस हसद को हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ख़रीदा है। और हसद आता कहाँ से है? जब आदमी किसी से अपना मुकाबला करना शुरू कर देता है, अपनी इज़्ज़त वजाहत का, अपने मकान का, अपनी गाड़ी का, अपने रुतबे का, रुपए पैसे का, तो फिर वहाँ एक कंपटीशन शुरू हो जाता है कि मेरी गाड़ी इससे अच्छी होनी चाहिए, मेरा घर इससे अच्छा होना चाहिए, मेरी आमदनी इससे अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर वहाँ जब वो इस रेस में आ जाता है, वो हमसे अच्छा हुआ, तो फिर यहाँ जलस शुरू हो जाते कि यार उसके पास में ये चीज़ आई कैसे, वो उसको ये मकाम मिला कैसे, देखता हूँ कैसे वो आगे बढ़ता है, देखता हूँ कैसे ये काम कर लेता है। तो फिर वहाँ इस तरह से हसद इंसान के दिल में पैदा शुरू हो जाता है और हासिद आदमी अपने हसद की आग में चलता रहता है। वहाँ तो शुक्र करना चाहिए, जिसको गिफ्ता कहा जाता है कि अल्लाह जो नेमत उसके पास में है, अल्लाह वो नेमत उसके पास में रहे, लेकिन आप हमें वो भी नेमत दे दें और वो नेमत उसके पास से छीनने ना पाए। इस तरह का नज़रिया हमें अपनाना चाहिए। तो उमूमन इस तरह की बातें ये हसद की बुनियाद पर होती हैं। मोहतरमा से मेरी दरख्वास्त ये है कि आप अपने तौर से इसकी शुरुआत कर दें। जो रिश्ते में रुकावट हो गई है, शुरुआत कर दें, आप पहल कर दें। अगर उस पर लब्बैक करते हैं, उनका हुस्न सलूक आपके साथ में होता है तो आप उसको बाकी रखें, वरना आप कम से कम अपनी तरफ से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। जो एक गुनाह होगा अल्लाह की तरफ से, उस गुनाह से आप बच जाएंगे, और जो भी गुनाह होगा वो फरीक़ सानी के ऊपर होगा। बिल्कुल। दूसरे सवाल जो औलाद से मुतालिक, उसके लिए बहन थोड़ा सा इंतज़ार। शकीला साहब आपसे मुखातिब है, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों हजरात। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, आपके प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। जी सवाल बताइए। सारे जी सलाम की टीम को हमारा अस्सलाम वालेकुम कहना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इतनी मालूमात होती है उससे, हमने कभी सोचा भी नहीं साहबा के बारे में, दीन के बारे में, दुनिया के बारे में। इतने अच्छे सवालात होते। अल्लाह का शुक्र। हम तो देहात में रहते, इधर हो ना। हाँ सुन रहे हैं, बात करती रहिए आप। हाँ सुन रहे हैं। हम बहुत खुशी हुई। आज क्या बोलना ये समझ में नहीं आ रहा। हम महसूस कर सकते हैं आपकी खुशी को। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुशी रखे। ये प्रोग्राम में आपने असलम खान साहब का जोड़ दिया तो 4 दान लग गए उसमें। जैसे असलम साहब भी सुन रहे होंगे, डॉक्टर साहब भी सुन रहे होंगे, और आपके जज्बात भी उन तक पहुंच रहे हैं। जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र है अल्लाह का, और हम आप सब नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी मोहब्बत से प्रोग्राम देखते हैं और अपना फीडबैक, अपने तासुरात, अपने जज्बात हम सब तक पहुंचाते हैं। बहन कोई सवाल भी है आपका? जिंदगी में वो नबी साहब के बारे में, बुजुर्गों के बारे में कभी सुना भी नहीं, वो बातें सुनने को मिली, हदीस। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया दोनों में हर खुशी अता करे। ठीक है बहन, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, औलाद के लिए बहुत से लोग परेशान होते हैं। वही जो बहन ने सवाल किया था, 2 साल हो गए बच्ची की शादी को, अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से सरफराज करे। कोई वजीफ़ा बता दीजिए। एक अमल तो ये करना शुरू कर दें, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इसको कसरत से पढ़ लें। अगर वो कोई एक तादाद चाहती है तो कम से कम 100 मरतबा इसको पढ़ ही लिया करें। और एक वजीफ़ा बतलाया करता हूँ मैं, या बारियू या मुसव्विरू का, बहुत ही उम्दा है और अस्माए हुस्ना में से एक अहम तरीन नाम है अल्लाह ताला के नामों में से। लेकिन इसके साथ में रोज़े की शर्त है, और 7 दिन रोज़ा रखें, और 7वें दिन जब इफ़्तार के लिए वो बैठें तो इफ़्तार से पहले किसी पानी के गिलास में 21 मरतबा या बारियू या मुसव्विरू, या बारियू या मुसव्विरू पढ़ें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ मिला लें, उसमें खुद ही दम कर लें, दम करके उस पानी को पी जाएं, और उसी पानी से इफ़्तार करें, कोई और चीज़ ना खाएं। उसके बाद इफ़्तार के बाद में, नमाज के बाद में जो भी कुछ खाना पीना चाहे वो खा पी लें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमल काफ़ी मौसर होगा। और रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इसको आप पढ़ लिया करें। जी, अभी आप हसद का जिक्र कर रहे थे मौलाना साहब। अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी ना होना हसद का बीज बो देता है दिल में। तो ये सोचे कि वो तो बंदा, वो इंसान अल्लाह का भी नाफरमान है, और बंदे के हक में भी वो एक तरह से गुनाह कर रहा है, क्योंकि हसद जो है
یاکل النار کما تاکل النار الحطب کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو اس طرح انسان کو پورے وجود کو نہ صرف یہ کہ اس کے جسم کو اس کی روح کو بھی اس طرح خاکستر کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اندر اندر کڑتا ہے, اندر اندر جلتا ہے, دوسرے کا کچھ نہیں بگڑتا, جی اپنا بگاڑ لیتا ہے. تو یہ جو حسد ہے اس سے بچا کیسے جائے, اللہ کی تقسیم پہ راضی کیسے ہوں؟ یہ روحانی مرض ہے جی اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آدمی یہ طے کر لے کہ ہمارے پاس میں جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے, اور دنیا کے معاملات میں انسان کو اپنے سے نیچے کے طبقے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہمارے پاس میں تو کار ہے, فلاں کے پاس میں تو بائک نہیں ہے, ہمارے پاس میں بائک ہے, فلاں کے پاس میں تو ہے ہی نہیں. تو اللہ رب العزت نے کم سے کم ہمیں اس سے اچھے درجے میں رکھا ہے. تو دنیا کے معاملات میں آپ کو اپنے سے نیچے طبقے کی طرف دھیان رکھنا چاہیے, اور دین کے معاملات میں آپ کو اپنے سے اونچے لیول کے لوگوں کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ بھئی وہ تو نفل بھی پڑھتا ہے, وہ تو واجبات کی بھی پابند ہے, وہ سنتوں کا پابند ہے, ہم تو صرف فرائض پہ اکتفا کر لیتے ہیں, چلو بھائی ہمیں تو نفل بھی پڑھنا ہے, سنتیں بھی پڑھنی ہے. تو یہاں اس معنی کا ریس لگانا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں اس طرح سوچنا چاہیے. بالکل صاحب. ریشما سے پہلے مخاطب ہیں, بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میرا سوال یہ ہے, میں آپ کا پروگرام ایسے دیکھ رہی 12-13 سال سے. میرا سوال یہ ہے, ہم 10 بہنیں ہیں اور 3 بھائی. ہماری امی کا انتقال ہو گیا, 1 سال ہو گئے. یہ ہمارے خواب میں آوے, ہستی بھی ہمیں اور اچھی طرح سے آوے, اور ہم جو ساری بہنیں پڑھی ہوئی 10 کی 10 بہنیں انہوں نے ہمیں پڑھائی, اس کا ثواب انہیں ملے گا, ہم انہیں بخشے ان کے سارا ثواب انہیں پہنچے گا. ہر جیسے ہمارے سپنے مانگا اچھی طرح ہی آ رہی تو اچھی ہے. اور ایک خواب کی تعبیر جاننی, جس طرح میرے خواب میں ایک تو مکی کوکڑی ہوتے ہیں بھٹا, وہ زیادہ آ رہی خواب میں, امرود بھی آوے اور اچھے اچھے نئے نئے کپڑے بھی آوے, اس کی تعبیر جاننی. ٹھیک. پھول بانو صاحبہ لکھنؤ سے, فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی ہمارے محلے میں مطلب ہم آنا جانا ہے بالکل گھر کی طرح. کل بچی ان کی جو ہے قرآن شریف پڑھ رہی تھی, مطلب اس کے بعد جو قرآن شریف لے کر گر گئی ہے. جی کیا کیا جائے؟ بالکل بالکل غور سے سنیے. جی مولانا صاحب. اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ کچھ ایک مقدار ایک اندازہ لگا کر کے, چاول ہے, گیہوں ہے, آٹا وغیرہ جو بھی کچھ, یا اس کی ایک رقم جو بھی آپ کے دماغ میں آ جائے کہ قرآن شریف کی ہم وزن ہو سکتا ہے, اس کو اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کر دیں, خیرات کر دیں. جی توبہ استغفار کر لیں. ہاں بہتر, اچھی بات ہے. جی 10 بہنوں کو تعلیم دی, بہت بڑی بات ہے مولانا صاحب. اب آپ یہ دیکھیے کتنا بڑا یہ صدقہ جاریہ وہ خاتون کر گئی ہیں, اپنی 10 بیٹیوں کو اگر قرآن پاک کی تعلیم بھی دے گئی ہیں, اور آج وہ بچیاں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں, یہ سال ثواب کر رہی ہیں, تو بخشش کا ایک دروازہ کھلا ہے. یہ باقیوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے, اور خود یہ بہن جیسے کہہ رہی ہیں کہ کیا انہیں وہ ثواب ملتا رہے گا؟ وہ عمل جو مرنے کے بعد اس عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے مرنے والے کو, اسی میں سے ایک عمل اولاد صالح, نیک اولاد, اچھی اولاد. اچھی اولاد ہونا خود, اچھی اولاد ہونا خود یہ ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. اور جب وہ اولاد اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں, ان کے لیے یہ سال ثواب رکھے, تو وہاں تو سونے پہ سہاگا اور 4 چاند لگ جاتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے, ان کی مغفرت فرمائے. میں دعا بھی کروں گا ان لوگوں کے لیے کہ جس طریقے سے آپ پابندی کے ساتھ میں اپنے والدین کے لیے آپ یہ سال ثواب کرتے ہیں, کرتے رہیں, اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ کا یہ عمل رہے گا تو آپ کی جو اولادیں ہیں وہ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ یہ سال ثواب کریں گے. اور یہ دنیا کی ایک ریت ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے اچھا کیا ہے تو آپ کی اولادیں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز اچھا کریں گے. خواب میں نئے کپڑے دیکھنا, پھل وغیرہ دیکھنا, کوئی مذاقہ نہیں ہے, بہتر ہے. جی اس دوران کے کچھ اور کالز آئے مولانا صاحب. اولاد کی تربیت, کہتے ہیں کہ آج لوگ اولاد کی تربیت سے غافل ہو گئے, خاص طور پر دینی تعلیم. انتقال ہو گیا, مدرسے سے بچے بلوا لیے, اور قرآن پاک کا ایک دور ہے, 1 بار 2 بار 2-3 قرآن پاک جو ہے وہ مکمل کر کے بخشوا دیے. اب جس خلوص سے ایک بچہ اپنے والد کے لیے دعا کرے گا, یقینی طور پر وہ ہمدردی وہاں مفقود ہوگی. فریضہ تو ادا ہو گیا, کیا حق بھی ادا ہوا؟ نہ حق ادا ہوا, اور نہ میں کہہ رہا ہوں کہ فریضہ ادا ہوا.
یہاں حق بھی ادا نہیں ہوگا اور فریضہ بھی ادا نہیں ہوگا. یہاں اگر آپ ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں یا قرآن خوانی کے لیے کہتے ہیں, ہم نے کتنی بار کرنا ہے؟ ظاہر سی بات, ایک بار کریں گے, 2 بار کریں گے, لیکن جو خلوص اور للہیت اور جو محبت اور توجہ خود صاحب حق کے اندر یہ پیدا ہوگی, وہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہو سکتی ہے. جس محبت کے ساتھ میں آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے, میں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جو جذبات, جو تعلقات ہیں, جو ایک اٹیچمنٹ ہے آپ کا اپنے والدین کے ساتھ میں, وہ مجھے نہیں ہے. تو بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ میں آپ ان کے لیے دعا کریں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے اولاد کو دیندار بنائیں اور دین کی طرف ان کی توجہ بھی مبذول کرائیں تاکہ وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے. بالکل. سب وحیدہ اور ناہیدہ صاحبہ فون لائن پہ رہیے گا, فوراً آپ سے بات کر رہے ہیں. پہلے وحیدہ صاحب آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرے سوال یہ ہے, السلام علیکم. پہلے تو وعلیکم السلام. ہاں, وہ استخارہ کیا تھا نا رزق کے بارے میں, وہ لڑکا پڑھائی کر رہا تو اس کے بارے میں استخارہ کر رہا تھا, تو 2 گاٹھ سی دیکھی کہ اس گاٹھ کو کھول دے, بس یہ دیکھا تھا. کپڑے 2 مطلب فلاور سار کچھ ایسا تھا, 2 چیز, کسی ایک گاٹھ کو کھول دے. یہ سوال پہنچا اب تک؟ استخارے کے بعد آپ نے کیا دیکھا خواب میں؟ ذرا اونچی آواز سے بتائیے. 2 چیز تھی, کپڑے سے 2 گول سے کپڑے سے ایسے فلاور سا کرے, اس گاٹھ کو کھول دے, بس یہ دکھا تھا. گاٹھ کو کھول دے؟ ہاں, رزق روٹی کے بارے میں. اور اس کے لڑکا پڑھائی کر رہے ہیں نا, اس کے نمبر گرتے جا رہے, ڈاکٹر کی تیاری کر رہے ہیں, اور اس کے لیے دعا کروانا مولانا جی سے. ٹھیک ہے. اور ایک استخارہ پہلی کرا تھا, تو لڑکا جو پڑھائی کر رہا تو پورا پانی میں ڈوب گیا پورا, اور میرے کو ڈر لگ رہا ہے, اتنا بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے. پھر میں اس کو نکالی, پھر اس کو جلدی سے باہر نکال کے کپڑے اوپر پر آئی پوچھ کر. پانی ٹھیک تھا, صاف تھا؟ پانی صاف تھا؟ ہاں, پانی صاف تھا, بالکل پانی صاف تھا. نل کا جیسے موٹا پانی چل رہا تھا, وہ صاف پانی تھا, اندر جیسے چلا گیا نل پانی میں. ٹھیک ہے. ناہیدہ صاحب آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میں نے فون کیا تھا ایک بار پہلے, تو مولانا صاحب نے بولا تھا کہ استغفار کی ایک تسبیح, درود شریف کی ایک تسبیح, اور ایک اور چیز ان کو تھی مجھے بھول گئی ہے. تو ایک تسبیح یعنی کہ پوری 100 بار پڑھنی ہے کہ کیا, مطلب مجھے سمجھ نہیں ہے, تو ذرا دوبارہ بتائیے. جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ بتا دیں کہ کس مقصد کے تحت آپ نے سوال کیا تھا. جی میں نے وہ جب بولا تھا میرے کام رکے ہوئے ہیں اور کام بن نہیں رہے ہیں, اور کسی نے مجھے تالا چابی والا وہ دیا تھا. ہاں یاد آ گیا. جی ہاں. تو اور مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جب میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہی تھی, تو اس میں نے پڑھا کہ جو کافر لوگوں کو دوست, مطلب ایسا ہی کچھ تھا, نہیں مطلب جو غیر مسلموں کو دوست, کچھ ایسا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے. تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے ہم کسی غیر مسلم سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے ہمیں؟ کیا مولانا صاحب اس کی؟ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں ہے, بلکہ سمجھنا چاہیے اصل میں ہے کیا کہ بہت سارے ترجمے ایسے ہیں جو آپ کو ایک بار پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس علماء سے رجوع کرنا پڑے گا آپ کو, اور صرف اردو کا جان لینا یہ قرآن شریف کے سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں, اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ایک بار میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, جو دوبارہ پڑھیں گے, 6 بارہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس لیے ظاہری الفاظ پر آپ توجہ نہ دیا کریں, بلکہ اس کے اندر بڑے سارے مضمرات اور اشارات ہوتے ہیں, اس پر بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے. کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مولانا صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت, کہ کچھ مخصوص آیات کچھ مخصوص واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی ہوتی ہیں. اب ابو لہب ہے, سراسر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر آمادہ تھا, اس نے جب کہا تھا تب بن لگا, تو سورہ لہب نازل ہو گئی. تو ہمیں ترجمہ پڑھتے وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں طرف حواشی میں واقعات یا اس کے نزول کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئیں اور کن واقعات کے پس منظر میں, تو ان کو ان سے جوڑ کر دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کو ہر ایک سے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے. اب جو انہوں نے بہن نے تسبیحات بتائی ہیں وہ کیا ہے مولانا صاحب؟ تسبیحات لا حول ولا قوة الا باللہ کی ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیں. استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اس کی 100 مرتبہ. اور درود شریف کی جو سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیں. تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے امور اور بہت سارے کام جو آپ کے بگڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ بنتے نظر آئیں گے. جی آفرین, فرمائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ہے نا حمل سے ہوں, جی پریگننٹ ہوں, تو مجھے آج خواب گرا. ہاں
कि मैं डॉक्टर के पास गई हाँ और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके दोनों पैर नहीं है। ठीक है जी मौलाना साहब, क्या कितने दिन हो गए आपकी प्रेगनेंसी को? कितने दिन हो गए? अभी 3 महीने हो गए। जी मेरी दरख्वास्त तो ये है कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इसको एक तो पढ़ना शुरू कर दें, और ख़ुद ही एक लफ्ज़ है या मतीनू, इस या मतीनू को आप रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ें। और उसका तरीक़ा ये है कि जैसे नाफ है तो नाफ के किनारे इस शहादत की उंगली को आप रखें और ऐसे घुमाएं, या मतीनू या मतीनू या मतीनू 7 मरतबा इस तरह से पढ़ें। रोज़ाना इस तरह से अमल करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद आपको महसूस होंगे इंशाअल्लाह। नईमुल्लाह फरमाइए भाई, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई। बहन जी, मेरा सवाल ये है कि घर में अजान जो है नमाज जो जमात से पढ़ते हैं घर में, हर वक्त 5 वक्त नमाज में अजान जो है देना जरूरी है क्या? घर में नमाज पढ़ते हुए अजान देना ज़रूरी है मौलाना साहब? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ जी। दूसरा क्या बात है, टेप कर लेते अजान को कैसे में? क्या ये बात समझ में नहीं समझ में आई, दूसरा सवाल दोहराइए नईम भाई। कैसे में हाँ अजान जो है टेप करके 5 वक्त अजान, हाँ वो अजान से नमाज पढ़ सकते हैं, नहीं हमें खुद देना पड़ेगा अजान? अच्छा जी जी मौलाना साहब। देखिए, कैसेट के अजान का तो एतबार नहीं है, लेकिन अगर आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो वहाँ 5 वक्त नमाज के लिए अजान देने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आप सिर्फ तकबीर कह लें, तकबीर कहकर आप नमाज पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तकबीर काफ़ी हो जाएगी उसके लिए। हाँ, महल्ले में जो अजान हो रही है वो आपके लिए काफ़ी और शाफ़ी। जी, बहन ने सवाल किया था अपने बच्चे के जॉब के बारे में, फिर उन्होंने कुछ इस्तिखारा किया तो शायद वो कुछ गांठें खोलने का जिक्र हुआ, फिर बच्चा है वो साफ पानी में डूबता हुआ दिखा, तो क्या ताबीर हो सकती है मौलाना साहब? उस बच्चे से दरख्वास्त तो ये है कि अवलन या अजीज़ो इसका विर्द करना शुरू करते, रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा इसको पढ़ ही लिया करे। और जहाँ तक गांठ का जो मसला है, जो बात समझ में आ रही है कुछ इशारों से, वो ये है कि शायद कुछ ममाने हैं उसके सामने, कुछ ममाने हैं, रुकावटें हैं उसके सामने, तो उन रुकावटों को दूर करने के लिए 2 रकात कम से कम सूरह तौबा पढ़ लें और अल्लाह के रास्ते में कुछ सदका खैरात निकालें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसको रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके फ़ायदे, उसके समरात इनको नज़र आने शुरू हो जाए। जी, वो तस्बीहात एक बार दोहरा दें मौलाना साहब, जिससे कि रुके हुए काम बन जाए। एक बहन ने भी ये सवाल किया था कि रुके हुए काम बन जाए। बहुत से लोगों के यहाँ ये मसला होता है कि रुकावटें आड़े आ जाती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ही उम्दा अमल है। अगर कोई शख्स ये इस अमल को जारी रखता है तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, इंशाअल्लाह उससे भी निजात मिलेगी। इस्तिग़फ़ार है और दरूद शरीफ है, इसको आप पढ़ें इंशाअल्लाह 100 बार तो फ़ायदा होगा। जी, शमीम बानो साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है बहन? हेलो, हमारा सवाल है वो क्या आप मौलाना से बात करेंगे हमारी? सुन रहे हैं मौलाना साहब, सुन रहे हैं, फरमाइए। अभी फिलहाल मैं देख रही हूँ तो मेरी आवाज। जी बहन, सवाल बताइए। सुन रहे हैं। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, मौलाना साहब सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहन हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, अगर आप सवाल बता सकती हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ। जिसकी नजर, जिस इंसान की नजर लगती है ना, उस इंसान को क्या करना चाहिए? अच्छा, उस इंसान को भी अपने लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए उसको, और कोशिश ये करना चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इससे अपने आप को मुज़य्यन करे, इसको पढ़े, कसरत से पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो असरात अगर होंगे, बहुत से होते हैं कि वाकई उनके निगाहों के अंदर नेगेटिवपन होता है और गलत सोच की वजह से भी, गलत असरात की वजह से भी होता है,
تو اگر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس سے بچیں گے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی.